बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी, मेरे साथ असनात मलिक साहब मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इलेक्शन कमीशन की दरखास्त पर वजाहत जारी कर दी गई है। एन उस टाइम जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से कार्ड खेला गया जब हुकूमत मसरूफ थी आइनी तरमीम करने में, आइनी तरमीम के हवाले से नंबर्स पूरे करने में, और हुकूमत के मुतअद्दिद वुज़रा कह रहे थे कि आइनी तरमीम हम करने जा रहे हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं। एंड उस टाइम पे जस्टिस मंसूर की जानिब से ये बम गिराया गया है। 4 सफ़ात पर जो ये फैसला है, ये हमने तफसीलन इसको स्टडी किया। इसको स्टडी करने के बाद से हकाइक निकाले आप लोगों के लिए। वो हकाइक हम आपको बयान करने जा रहे हैं इस व्लॉग में। हसनात मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इस पर मुकम्मल तज्जिया करेंगे। बड़ा खूबसूरत कार्ड जस्टिस मंसूर की जानिब से खेला गया, उसकी वजूहात क्या है मैं उसकी वजूहात बताता हूं कि जस्टिस मंसूर ने अभी तफसीली फैसला जारी नहीं किया गया। जस्टिस मंसूर ने सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने एक वजाहत मांगी थी और कहा था कि हम आपके फैसले पर अमल दरामद किस तरह से करें और आपका फैसला है क्या, जरा हमें ये तफसीलन बताएं। जस्टिस मंसूर ने उसकी तफसील में ही तमाम चीजें क्लियर कर दी और एक ऐसी कारी जरब लगा दी है एक्सटेंशन वाले मामले और आईनी तरमीम पर कि अब बड़ा मुश्किल हो गया हुकूमत को इसको हैंडल करना। अब से कुछ देर कबल इलेक्शन कमीशन के कुछ जराये से हमारी बात हुई है और उन्होंने इस फैसले पर रिटेलिएट किया है। क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। असनाद मलिक साहब, क्विकली मैं इनको फैसला बता दूं फिर आपसे तज्जिया लेता हूं। जस्टिस मंसूर ने कहा है कि पहली बात उन्होंने ये की है कि इलेक्शन कमीशन का जो दरखास्त उन्होंने कही है वो एक गैर मुबहम है और उनकी जानिब से जो ये तमाम उज़्र अपनाए जा रहे हैं ये जस्टिफाइड नहीं है। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त आई थी कि फैसला हमें वाज़ेह तौर पर बताया जाए। इसकी दरखास्त के आप ये कह सकते हैं सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट थी कि पीटीआई ने एक दरखास्त जमा कराई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन माना गया है और खतो खिताबत जो हुई है वो उसी जमन में हुई है जिसमें बैरिस्टर गौहर के साइन है और इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया है। वो खतो खिताबत का तमाम रिकॉर्ड उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये रिकॉर्ड जमा हुआ तो जस्टिस मंसूर ने अपने फैसले में ये बात रिप्रोड्यूस किया हुआ है कि एक तरफ जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बैरिस्टर गौहर को पार्टी का चेयरमैन मान लिया तो इलेक्शन कमीशन फिर हमसे किस चीज की वजाहत कह रहा है और क्या ऐसा मुमकिन है कि चेयरमैन के बगैर, कोई पार्टी का चेयरमैन नहीं है उसके बगैर पार्टी चल पड़ेगी और कौन चलाएगा उस पार्टी को। फिर एक और इंपॉर्टेंट बात जो की गई है, उन्होंने कहा कि वो एमएनएस जो कि आजाद हैसियत में लड़े थे, जब वो लड़ चुके और उन्होंने अपने पार्टी सर्टिफिकेट दे दिए तो वो ऑटोमेटिकली उस पार्टी के हो गए। और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा का भी हवाला दिया कि सिर्फ ये 8 जजेस नहीं बल्कि 3 मजीद जजेस थे, उन्होंने पीटीआई को पार्टी तस्लीम किया है और पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं और उनकी मखसूस नशिस्तें हैं वो बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि उसी पार्टी की बनती हैं। लिहाजा अब कोई भी कोशिश की जाए, कोई भी इंटरप्रिटेशन की जाए, वो इस जो फैसले है इसको नलीफाई नहीं कर सकती। कोई भी हुकूमती इकदाम, कोई भी इलेक्शन कमीशन का इकदाम इसको नलीफाई नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑटोमेटिक अफेक्ट है कि वो जो रहनुमा है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। असनाद मलिक साहब से जानते हैं। असनाद मलिक साहब, कुछ जो फीचर्स थे मैंने बताए, कुछ आपके जहन में है तो वो आप बता दें कि इस 4 सफ़ों में क्या लिखा गया, फिर हम इस पर तज्जिया करते हैं। देखिए, इसमें इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाया गया, उसके कंडक्ट पे सवाल उठाया गया और ये इलेक्शन कमीशन ने जो वजाहत मांगी वो उस चीज़ पे भी सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस ने हैरानगी का इजहार किया और वो उन्होंने कहा कि ये डिले टैक्टिक्स है। और साथ ही उन्होंने कहा कि ये चीज़ें बड़ी क्लियर हैं इस वक्त कि जो आर्डर का पैराग्राफ नंबर 8 है उसमें लिखा गया है कि दे आर डीम टू बी पीटीआई मेंबर। तो एक किस्म का उन्होंने क्लेरिकल काम करना था, लिस्ट निकालनी थी। बाकी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के मुताबिक वो पीटीआई का मैंडेट है, पीटीआई के लोग हैं। अब इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करे न करे, मेरा ख्याल है उस फैसले के बाद 63A अप्लाई होगा, जो भी वोट देगा। और 63A का फैसला अगर वो बड़ा वाज़ेह है बिल्कुल वोट कि काउंट नहीं जस्टिस मुनीब ने वो फैसला नाज़रीन लिखा हुआ है और उसमें ये है कि अगर अपनी पार्टी से हटकर किसी और पार्टी को वोट देते हैं तो वो डिस्क्वालिफिकेशन है। जी जी बिल्कुल। तो हसनात मलिक साहब, एक जो कार्ड है अभी तक वो जस्टिस मंसूर के पास है कि उन्होंने तफसीली फैसला देना है, ये तो सिर्फ वजाहत आई और इस वजाहत से आईनी तरमीम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ भी लिखी गई है और वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये लिखी गई है कि अगर आपने ये कुछ ना किया जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में
کہا گیا تو اس کے سنگین نتائج ہوں گے. کیا نتائج ہو سکتے ہیں ذرا دیکھیں بتائیں عوام نتائج کنٹمپٹ آف کورٹ بھی ہو سکتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اب کنٹمپٹ سے زیادہ کہیں جب اس قسم کی گریو وائلیشن ہوتی ہے تو آرٹیکل 6 بھی لگتے ہیں. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ اس طرف جب یہ سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ججمنٹ میں آئے گا کہ پیکولر سرکمسٹانسز کو ایلیبریٹ کیا جائے گا جو الیکشن کے تھے، اس میں الیکشن کمیشن کے جو ماحول ہے الیکشن کمیشن، تو میرا خیال ہے کہ الیکشن کمیشن پہ بڑا اس وقت مشکلات ہیں. الیکشن کمیشن نے وضاحت تو جاری کی ہے، بلکہ ابھی اسٹیٹمنٹ کہ جی ہم آئینی ادارے کو دھمکی نہیں جا سکتی یہ وہ، لیکن فیصلہ اب مجھے لگ رہا ہے کہ عمل درآمد کریں گے. اسی وجہ سے حکومت چاہ رہی ہے کہ کل ہی آئینی ترمیم کا جو بل ہے وہ اپروو کروائے، کیونکہ ایک دن اگر مزید ہو گیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا. اچھا مجھے یہ بھی بتائیں کہ آرٹیکل 6 کی بات آپ نے کی، تو آرٹیکل 6 اگر کسی الیکشن کمیشن پہ لگانا ہو تو چیف الیکشن کمشنر پہ لگے گا، یا پھر آرٹیکل 6 کے لیے جو امپلیمنٹیشن آف دا ججمنٹ تو بیسکلی ڈائریکٹلی جو ذمہ دار شخص ہیں وہ چیف الیکشن کمشنر ہیں، اور بھی لوگ اس کی زد میں آ سکتے ہیں؟ جی دیکھتے ہیں اب اس میں کیا آرٹیکل 6 کے لیے وہ اب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی کہ وہ کیا لکھتے ہیں، لیکن انہوں نے الیکشن کمیشن کو کنٹمپٹ سے زیادہ انہوں نے کہا سنگین نتائج ہوں گے. تو اب دیکھتے ہیں یہ کس طرف چیزیں جاتی ہیں، اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ موو گورنمنٹ نے بھی کھیلی، اب سپریم کورٹ کے ججز نے بھی، لیکن ججز کو سپریم کورٹ کو مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیصل کا چیلنج بھی ان کے سامنے ہے، کیونکہ بظاہر حکومت جو ہے وہ ایج نہیں بڑھا رہی، جس طرح مولانا فضل الرحمان نے کلیئر کی، وہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی طرف جا رہے ہیں. اب کانسٹیٹیوشنل کورٹ جب بنے گی پیرلل کورٹ، قاضی صاحب کس چیز کا وہ، اس میں تو ان کو بھی ساتھ کھڑا نظر آنا چاہیے. یعنی قاضی صاحب ایک طرف چیف جسٹس ہیں، ایک اور کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہوئی ہے پیرالل، اس کے چیف جسٹس کوئی اور ہیں، تو قاضی صاحب پھر گھاس کھانے کے نہیں چیف وہ جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے نا 25 کو. پھر منصور صاحب جو ہیں وہ پھر کس لیے چیف جسٹس وہ ہیں؟ پھر سے اپلیٹ جو ہائی کورٹ سے عام. مجھے یہ بتائیں کہ یہ پیرل کورٹ کا کانسیپٹ آپ کو پتہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا جب معاملہ آیا تھا تب بھی یہ آرگیومنٹ لیے جاتے تھے کہ پیرل کورٹس ورک آؤٹ نہیں کر سکتی، پھر ملٹری کورٹس کے لیے اسپیشلی امینڈمنٹ کرائی گئی، اور اس امینڈمنٹ کے ذریعے ملٹری کورٹ نے جو ہے کام کیا، اور اس میں بھی ان کی ایس او پیز طے کی گئی تھی کہ کون سے کیسز دیکھ سکتی ہے. پھر یہ طے کیا گیا تھا کہ ملٹری کورٹ کی اپیل جو ہے سول کورٹس میں ہوگی. تو اب اس پیکولر سرکمسٹانسز کی اگر بات ہو رہی ہے کہ کورٹس اگر پیرل کورٹس ہو جاتی ہیں تو یہ کس جورسڈکشن کے تحت ہوں گے، کس آئین کے کس طرح سے یہ کام کریں گی، اور اس مطلب یہ اگر ہو جاتا ہے اسٹیپ تو اس سے نقصان عدلیہ کی آزادی پہ کتنا ہوگا؟ دیکھیں آزادی جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ کافی زیادہ پرابلم آئے گی، اور سپریم کورٹ کے جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، وجہ یہ ہے کہ عدالتیں جو وہ ایک کنسیپٹ تھا اس میں اب یہ کہہ رہے ہیں جج بھی نئے لائیں گے، نیا طریقہ کار ہوگا. تو یہ ایگزیکٹو بیسیکلی کنٹرول کرنا چاہ رہی ہے. یا تو ہوتا کہ سپریم کورٹ کے پہلے 5 ججز کو فیڈرل کورٹ میں شامل کرتے پھر بات تھی. یہ تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آپ دیکھیں جنوری 13 کا ایک فیصلہ ججمنٹ آتا ہے، اس سے ایک پارٹی کو پریکٹیکلی ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے، اور اس پارٹی کو ایلیمنیٹ کرنے کے بعد جو ہے وہ اس سے مخصوص نشستیں نہیں دی جاتی. اس کے بعد ری کاؤنٹنگ میں بھی 3 ان کے بندے توڑ دیے جاتے ہیں. تو ان حالات میں کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ہو رہی ہے، آپ اس کو کس طرح دیکھیں؟ ایک اور بھی تو چیز ہو رہی ہے نا کہ یہ اگر کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ، اگر ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو اس کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے تحت جو پیرل کورٹس کی بات ہو رہی ہے ان میں ججز کی اپوائنٹمنٹ کیا ہوگا؟ وہ ایڈ ہاک ججز جس طرح ہم نے سردار طارق مسعود، ابھی وہ اسی نے بتایا کسی نے کہ وہ نئے جج اپوائنٹ ہوں گے اور 6 سال کے لیے ہوں گے، اور وہ جج کس کی مرضی سے ہونے ہیں یہ بھی ہمیں پتہ ہے. وہ پارلیمانی کمیٹی ایسے ہی بنا دیں گے، بس ٹھیک ہے یار. تو سر یہ سارا اس کا اتنا زیادہ نقصان ہوگا پاکستان کو، اور پیرل کورٹس کا سسٹم نلیفائی کرنے کے لیے عدالتیں موجود ہیں. اب سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ الیکشن کا رزلٹ بچانے کے لیے. ٹریبیونل کے جج ریٹائر، جب انڈیپینڈنٹ جج آتے ہیں تو ریٹائر کر دیے جاتے ہیں، ٹریبیونل سسپینڈ کر دیے جاتے ہیں. ری کاؤنٹنگ میں جو آپ کے سامنے جو معاملہ ہو رہا ہے، ریویو 12 جولائی کا جلدی لگنے کے لیے، یعنی اپیل پٹیشن ریویو آ جاتا ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں سب کچھ بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو موجودہ نظام ہے وہ چاہتا ہے کہ ہمیں پوری سپورٹ ہو عدلیہ.
اور عدلیہ وہ سپورٹ کر نہیں رہی. عدلیہ انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرنا چاہ رہی ہے. اب دیکھتے ہیں اب آگے کیا. نہیں اگر یہ انڈیپینڈنٹ کورٹس بنا دیں تو یہ جو صرف ہائی کورٹ کے ججز ہوں گے, سپریم کورٹ کے ججز ہوں گے, یا کیا اس کا سسٹم ہوگا کہ ماتحت ٹرائل کورٹ بھی دیکھیں انڈیپینڈنٹ؟ بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے ایسے پوچھ رہے ہیں جوڈیشل پیکیج کا کہ وہ پیکیج کسی لا میکر کے ہینڈ اوور ہو گیا. ابھی تک آپ کسی سے پوچھیں, لا منسٹر کو بھی میرا نہیں خیال کہ سارا پیکیج پتہ ہو. اور یہ بن کہاں رہا ہے پیکیج؟ مجھے یہ تو کہتے ہیں 1 سال سے پیکیج تیار ہے. تو یہ اب ان حالات میں اب کیا سے کہہ سکتے ہیں اس ملک میں کل. اچھا آپ اور مجھے یہ بتائیں کہ نمبرز 18ویں ترمیم میں ایک کمیٹی بنی, اس نے کتنے گھنٹے کام کیا, ڈیلیبریشنز ہوئی, ساری جماعتیں اس میں بیٹھی, اور یہاں پیکیج کا پتہ نہیں ہے اور ایک دن ہی اپروو ہو جائے گا. اس کی کیا حیثیت ہے؟ اور پی ٹی آئی یہی آج ایوان میں رو رہی تھی کہ ہمیں بتایا ہی نہیں آئینی ترمیم کیا ہے, کس طرح ہونے جا رہی ہے, کیا میں کہہ رہا ہوں کہ سیلینٹ فیچر کیا ہے. بالکل یہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پہ اٹیک ہے, اور ججز اس کا پورا ریئیکٹ کریں گے. اور ججز اگر اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ اڑا دی جاتی ہے, اس کے فیصلے کو اگر لیکن نہیں مانا جاتا. حکومت کو جو اس وقت ایڈوانٹیج ہے وہ چیز جس قاضی فیصل, مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کریں گے. آج جو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو ان کے قریبی ہیں قاضی صاحب کے, یا نہیں حکومت کے جو قریبی لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جلد ایک سرپرائز آ رہا ہے. اب پتہ نہیں سرپرائز کیا آ رہا ہے. تو دیکھیں آپ سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے لیے نمبر ان کے پاس پورے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ نمبر کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے نہیں ہیں پورے, لیکن پورے کر لیے جائیں گے. اس ججمنٹ کی ویلیشن میں کریں گے, باقی چیلنج ہوتی رہے گی, وہ آپ دیکھیں گے. اینڈ ونس اٹ ہیز بین پاسڈ دستی اس پہ عمل درآمد بھی شروع ہو جائے گا. جی بالکل. تو اس تمام معاملات میں تو ملک ایک اور کیوس کی طرف ہمیں جاتا نظر آ رہا ہے کہ یہ جو ججز ہیں یہ بھی خلاف کھڑے ہو جائیں گے اسٹیبلشمنٹ کے. آلریڈی ہائی کورٹ کے آپ کے ججز خلاف ہیں. عمران خان ایک موومنٹ بنا رہے ہیں پشاور والے معاملے کو, کے پی والے معاملے کو دیکھیں تو یہ تو بڑا ایک بیڈ سین کریٹ ہونے جا رہا ہے وفاقی حکومت کے لیے بھی اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی. وہ دیکھیں اس وقت حالات جس طرف جا رہے ہیں نا, وہ کوئی پتہ نہیں کہ کس طرف چیزیں. نون لیگ کو یہ ہے کہ ہم نے رہنا ہے تو اپنے ٹرم سے رہنا ہے, نہیں تو نہیں. حالانکہ 12 جولائی کے فیصلے سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا, لیکن حکومت بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اس کو انا کا ایشو بنا کے جس طرح ریئیکٹ کر رہی ہے, وہ کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کے پیچھے کیا معاملہ. تاریخ میں آپ نے مختلف چیف جسٹس کے ادوار دیکھے ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے افتخار چودھری کو بھی دیکھا ہے, آپ نے جسٹس کھوسا کو بھی دیکھا ہے, گلزار احمد صاحب کو بھی دیکھا ہے, اس سے قبل جو تھے چیف جسٹس صاحبان, کافی آپ سپریم کورٹ عرصے سے کور کر رہے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے پرٹیکولر ٹینیور اور ان کے ایک آبسیشن جسے کہتے ہیں, اور جسے کہتے ہیں انتھوزیزم ریلیٹڈ ٹو ایکسٹینشن, اور جس حد تک اب معاملہ جا چکا ہے, کیسے دیکھتے ہیں یار؟ دیکھیں اب آپ کے سامنے ہے قاضی فائز صاحب کا جو بھی 10 مہینے گزرے ہیں, اور ہر ججمنٹ ان کا اگر آپ دیکھیں اور جوڈیشل پیکیج دیکھیں تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ چیزیں لنک اپ ہوں گی, ان کو لنک کیا جائے گا ہر طرف سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز صاحب کا ایک تاریخ دور ہے, جو ابھی ٹائم رہتا ہے, جو ابھی کو کثر رہتی ہے وہ بھی ہو جائے گی. اور جوڈیشری میں تقسیم بھی ہوئی, اور اس سے نظام جو مقتدر حلقے ہیں وہ مضبوط ہوئی ہیں. قاضی فائز صاحب نے پارلیمنٹ کو نہیں پارلیمنٹ مضبوط کرتے تو پارلیمنٹ آج اس کمیٹی ایک بنتی, وہ اس امینڈمنٹ پہ بحث شروع ہوتی, ڈسکشن ہوتی, پبلک میں آتی کہ جوڈیشری کے حوالے سے یہ پیکیج, یہ چیزیں آ رہی ہیں, یہ جس طریقے سے آ رہی ہیں, یہ کسی اور کو مضبوط کیا جا رہا ہے. میرا نہیں خیال کہ پارلیمنٹ مضبوط ہو سکتا ہے قاضی فائز عیسیٰ پیرل کورٹ کی بات ہے تو خلاف کھڑے ہو. میرا نہیں خیال کہ وہ کھڑے ہوں, وہ حکومت ہر چیز وہ, لیکن یہ ہے کہ وہ اگر ان کو اب وہ اصل میں بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ انا اور لڑائی انٹرنل اتنی ہو گئی ہے کہ میں نہیں ہوں تو پھر یہ بھی نہ ہو, بظاہر تو یہ لگ رہا ہے, یہ سوچ ہے. کوئی رے آف ہوپ نظر آ رہی ہے؟ کوئی امید ابھی دیکھیں, یہ امید تو یہی 8 ججز ہیں کہ ان کو ہمت اگر انہوں نے دکھائی تو چیزیں چلتی رہیں, تو باقی سب کچھ سامنے ہے, لیکن ججز دیکھتے ہیں کہ اب کیا صورتحال بنتی ہے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ دیکھیں, اول تو ان کا جو مینڈیٹ ہے اس پہ بڑے سوالات ہیں,
پھر جس طریقے سے بندوں پہ دباؤ ڈال کے یہ بندے پورے کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان سے آج بتایا جا رہا ہے ابھی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ملاقات بھی ہے. مولانا فضل الرحمان کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. صرف 2 منسٹریوں اور لیکن مولانا فضل الرحمان ایک طرف تو کہتے ہیں کہ جی ہم نہیں کر رہے ایکسٹینشن، وہ اس دوسری کے طرف لیے شام کو کہتے ہیں کہ نہیں جی وہ اگر کوئی ایسی اصلاحات آئیں جو کہ نہیں، وہ ہمارے سارا ان کے معاملات طے ہو رہے ہیں. وہ ایسی بات نہیں ہے. حکومت اور کیا کیا آفر کیا گیا ہے. بہت کچھ سنا دیکھیں. ہے سینیٹرشپ بھی ان کو آفر ڈپٹی کی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر ڈپٹی سینیٹ، چیئر سینٹ، گورنر کے پی، وزارتیں این ایچ اے، دوسری کیا نام ہے وہ جو ہاؤسنگ والی لوکریٹو جو منسٹریز ہیں، جہاں مال والی، منسٹریز جو اچھی منسٹریز ہیں جو ہمیشہ وہ پسند کرتے ہیں وہ ہے. اور وہ پھر انہیں دے دی جائیں گی اور وہ پھر ووٹ دے دیں گے. بظاہر تو یہ لگ رہا ہے. خیر ناظرین، جو حالات بنتے جا رہے ہیں ہم نے اس کے حوالے سے آپ کو بتایا. اسناد ملک صاحب نے بھی اپنی رائے شیئر کی. آپ سے کچھ دیر قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے بڑا سخت ریٹیلیٹ کیا اس فیصلے پر. 4 پیجز کے الیکشن کمیشن پہلے من و عن تسلیم کرتا تھا اگر سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے کوئی آرڈرز آ جاتا تھا. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اتنی ہمت ان کو دی ہے کہ آپ تو ایک آئینی ادارہ ہیں، آپ کسی کے ماتحت تو نہیں ہیں، آپ کی مرضی ہے. اور پھر 2 ججز نے نوٹ لکھا، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن یا کسی بھی آئینی ادارے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آرڈرز کو مانے. اگر سپریم کورٹ کے آرڈرز غیر آئینی ہیں تو ان کو نہیں ماننا چاہیے. تو اس کے بعد الیکشن کمیشن میں ہم نے دیکھا کہ اتنی ہمت بنی ایک منٹ میں کہ جو ہے نا وہ ایسے فیصلے کر رہا ہے اور ریٹیلیٹ کر رہا ہے. انہوں نے آج کی ریٹیلیشن میں کہا ہے کہ کسی بھی آئینی ادارے کو آپ اس طرح دھمکا نہیں سکتے. یعنی سپریم کورٹ کے آرڈرز کو جو وضاحت مانگی گئی تھی انہوں نے کہا کہ ہمیں دھمکانے کے مترادف ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا کہ سنگین نتائج نکل سکتے ہیں. اور اسناد ملک صاحب کہہ رہے ہیں آرٹیکل 6 بھی لگ سکتا ہے. تو بہرحال یہ معاملات چل رہے ہیں. فی الحال کے لیے اتنا ہی. اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب ضرور کر لیں. کمبر زدی کو اجازت دیجیے. اگلے ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نے